بسم اللہ الرحمن الرحیم فصل فی الامر صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر خیر فصل امر کے بیان میں اس سے کوئی حاشیہ لگے فعل امرے ہوتے نظر آ رہے مقدم کیا ہے امر کو نہج پر نہج کی باس اس کے بعد آئے گی وجہ کیا ہے اس لیے کہ مطلوب امر کے ساتھ وجودی ہے بھئی ایک کام کرو اور مطلوب نہج کے ساتھ عدمی ہے بھئی اے کام نہ کرو وجود اشرف ہے عدم پر اور اس لیے کہ اول مرتبہ جو ظاہر ہوا کلام ازلی کے تعلق کے لیے وہ یہی امر تھا کیونکہ موجودات سارے کے سارے پائے گئے ہیں کن کے خطاب کے ساتھ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون تو چونکہ یہ پہلا مرتبہ ہے اس لیے اس سے بات شروع کی علامہ هو المختار پس ہوگا مقدم سارے مراتب پر کشف المنار کے اندر یہ مسئلہ لکھا ہے منار کی شرح منار متن ہے نور الانوار اس کی شرح علم جان اس بات کو کہ امر کے مسائل 5 قسم ہیں کیا کہ امر کے مسائل 5 قسم ہیں اس لیے کہ یا یہ کہ ہوگی وہ بحث نفس امر اور امر کے موجب کے بیان میں یا ہوگی بحث مامور کے بیان میں اور مامور وہ فعل ہے یا ہوگی مامور فی کے بیان میں وہ زمانہ ہے یا ہو پیچھے سے فی بیان المامور بے ہونا ہے مامور بے ہی لکھا ہے نا ہاں مامور بے یا ہوگی بحث مامور کے بیان میں اور وہ مکلف ہے یا ہوگی آمر کے بیان میں آمر شارع یعنی اللہ رسول مامور اسی مامور بے او کم جڑے ساڈے ذمے نے تے مامور فی او کم جڑے جڑے وقت چ کرنا ہے بے حج ایس موسم چ کرنا ہے روزے ایس وقت چ رکھنے نے نماز ایس وقت چ پڑھنی ہے اے او مامور فی ہو گیا اور خود امر صیغہ امر آمر مامور کون مکلف اسی مامور بے جس کام کا حکم دیا ہے مامور فی جس وقت میں وہ کرنا ہے تو یہ ساری باتیں ہیں جی یہ امر کے متعلق یہ 5 مسئلے ہیں صیغہ امر مثلا اقیم الصلاۃ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اقیم الصلاۃ یہ امر کرنے والا شارع اللہ تعالی صیغہ امر اقیم
ਉਹ ਕਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਮਾਮੂਰ ਕੌਣ ਨੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ੈ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਇਕਾਮਤ ਸਲਾਤ ਦਾ ਕਿਹੜੇ ਵਕਤ 'ਚ ਹੋਇਆ 5 ਵਕਤਾਂ 'ਚ ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਸੀਗਾ ਅਮਰ ਉਹ ਮਾਮੂਰ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਆਮਿਰ ਜਿਹੜੀ ਤਰਤੀਬ ਦੱਸੀ ਹੈ ਸੀਗਾ ਅਮਰ ਆਮਿਰ ਸਬਰ ਯਾਰ ਸੀਗਾ ਅਮਰ ਤਰਤੀਬ ਨਾਲ ਆਮਿਰ ਮਾਮੂਰ ਹੁਣ ਮਾਮੂਰ ਬੇ ਹੁਣ ਮਾਮੂਰ ਫੀ ਸੀਗਾ ਅਮਰ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਆਮਿਰ ਸ਼ਾਰੇ ਕਿਹਨੂੰ ਅਮਰ ਕੀਤਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ੈ ਦਾ ਫਲਾਣੀ ਸ਼ੈ ਦਾ ਕਿਸ ਵਕਤ ਵਿੱਚ ਫਲਾਣੇ ਵਕਤ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ ਕਿਹੜੇ 5 ਨੇ ਅਮਰ ਆਮਿਰ ਮਾਮੂਰ ਮਾਮੂਰ ਬੇ ਮਾਮੂਰ ਫੀ ਦਸ ਮੌਲੀ ਅਬਦੁਲ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਕਿਹੜੇ ਨੇ 5 ਉੱਚੀ ਅਮਰ ਆਮਿਰ ਮਾਮੂਰ ਬੇ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਤਰਤੀਬ ਪਕਵਾਈ ਹੈ ਜੀ ਤੂੰ ਕੀ ਹੈ ਤੂੰ ਮਾਮੂਰ ਬੇ में ਕਿ ਮਾਮੂਰ ਹੈ ਅੱਗੇ ਚੌਥਾ ਮਾਮੂਰ ਬੇ ਉਹ ਕੀ ਸ਼ੈ ਵੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅੱਗੇ ਅਗਰ ਮਾਮੂਰ ਫੀ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਇਸ ਵਕਤ तो यह मरना बोलना गूंगा है जिस वक़्त में करना है इस वक्त में करना काम करना है जी और ये तकसीम ज़रूरी है इसलिए कि अमर ज़रूरी है ये कि सादिर हो किसी एक से और वो आमिर है और ज़रूरी है इससे ये कि सादिर हो शय के वाजिब करने के साथ कि फ़लाना कम और वो मामूर बे है और ज़रूरी है मुकल्लफ़ का होना भी ताकि उस पर वाजिब किया जाए और वो मामूर है और ज़रूरी है अमर के साथ और मामूर और बिल अमर ला याजिब शैउन अल बाकी नहीं वाजिब होती कोई शय आमिर पर बल्कि किस पर और ये अमर ले वजूब फ़ेल अलल अब्द और फ़ेल जो बंदे का होता है ज़रूरी है ये कि वाक़या हो किसी ज़माने में और वो मामूर फ़ी है वो मामूर फ़ी है ये अमर और नाह जो है ना अमर और नाह ये ख़ास के कबीले से हैं किसके कबीले से ख़ास के कबीले से कौन अगली किताबों में बाज़ में अमर की बाज़ ख़ास की बाज़ के साथ जोड़ी होती है जी कि ख़ास में से अमर भी है और नाही भी है यहाँ तकसीमें पूरी करके बाद में अमर की बात शुरू की है जी मसला वहाँ जो आशियत है वो ये है कि शरीयत के अंदर सबसे अहम काम ही तो ये दो हैं भाई की करना है तो की नहीं करना सारी शरीयत बंद है इहदे विच किंदे विच ए करना है तो ए तीसरी शय भी को है बंद है ए करना है तो मुस्ताहब तक अफजल तक जो कुछ भी है वो करने वाले ने परले पासे मकरू तनजीह तक जो कुछ भी है ना वो दर्जे होना वखरी गल है लेकिन सारी शरीयत बंद है किहड़ी शय विच ए करना है तो ए नहीं करना जिंदगी भी सारी बंद इसे विच ही कि जिंदगी शरीयत नाल है जी दुनिया दे भी जिहड़े बाकी कवानीन ने सारे उन्हां कवानीन दा भी ते यही मकसद है भी इत्थे खलोना है तो इत्थे मसलन गड्डी पार्क करनी तो इस जगह ते करनी जिथे गौरमेंट इजाजत देती इत्थे नहीं करनी इत्थे करोगे चुक के लै जाणगे तो पूरा निज़ाम जिहड़ा सारा बंद है किंदे विच ए करना है तो ए नहीं करना अमर बिल मारूफ नाही अनिल मुनकर ही होई हुण अगे चल पे हुण ध्यान करा जब तारीफ आउंदी पई जे الأمر في اللغات قول القائل لغيره افعل अमर का लुग़वी माना क्या है जड़ा पढ़िया जी किन्नी बारी लुगत के अंदर अमर कौल का कायल का कौल
اپنے غیر کے لیے افعل او مستعلی کسی کا اپنے آپ کو بلند سمجھ کر دوسرے کو حکم دینا کہ انج کر، انج افعل نہیں مراد، افعل فان لام ہے، جیڑی شے بھی ہوئے کہ اپنے آپ کو بلند سمجھ کر کسی کو حکم دینا کہ انج اے امر دا لغوی معنی ہے، کس دا؟ ہاں جی، امر کا لغوی معنی، امر کا لغوی معنی ہے قائل مستعلی کا، قائل مستعلی کا قول اپنے غیر کو افعل، افعل کا معنی کر، اور جڑا بھی کام میں تاں سے عام بولے اضرب علم نہیں بولے سارے نو شامل ہے جی۔ او جس لئے صرف دے وچ میزان طرح تو ڈرائیوری پڑھا ہے کہ یہ میزان فاعل لام کیوں بنایا ہے، تو یہ فعل ہے، تو جو بھی کام ہے دنیا میں وہ سارے کیا ہیں، تو یہ ان میں پایا جاتا ہے، اس لیے میزان بنایا ہے۔ تو لغوی معنی امر کا قائل مستعلی کا اپنے غیر کو کہنا کیا، فلانا کام کر، فلانا کام کر، ایک ہی ہے امر ہے، امر امر لغت میں قائل کا قول او مستعلی او برابر ہوئے تے التماس ہے تے ادنا اعلیٰ نو آکھے تے او دعا ہوندی ہے، لغتاً تین قسمیں نے جی۔ قائل کا قول اپنے غیر کے لیے افعل جی، لغت میں قائل کا قول اپنے غیر کے لیے افعال، امر لغت میں قائل کا قول اپنے غیر کے لیے افعال۔ آشیا ویخ پہلا شرعی تعریف پڑھ لے پھر دسنا وفی الشرع تصرف الزام الفعل علی الغیر، بس توجہ کرے جب یہ تصرف کی اضافت الزام کی طرف اضافت بیانی ہے۔ شریعت کے اندر غیر پر فعل کے الزام کا لازم کرنے کا تصرف شارع کا بندے پر کسی چیز کو لازم کرنے کا تصرف، تصرف اپنے مملوک میں جو مرضی کرے اس کو تصرف کہتے ہیں۔ شارع کا بندے کو کسی فعل کا لازم کرنا، کسی اے شرعی امر ہے، امر دی شرعی تعریف ہے شارع کا، شارع کا کسی فعل کو کسی بندے پر لازم کرنا، کسی بندے پر مکلف پر، کسی بندہ جڑا چائنا رہندا ہے جی، اسی باہر نکل دیے پاکستانی سارے جی شارع کا فعل کو مکلف پر لازم کرنا، کسی بندے پر نہیں، وہ کسی شریعت کسی بندے تے لازم ہے کہ سارے مسلمانوں دے یار کیا وجہ تسی توفی ہو یار، کتنے سال ہو گئے نے پڑھ دیا یار۔ شارع کا کسی فعل کو مکلف پر لازم کرنا اے وے کہ فعل کے الزام کا تصرف غیر پر علی سبیل الاستعلاء، تو چونکہ شرعی معنی تو شریعت وچ امر کنے نافذ کرنا، شارع نے، اللہ تعالیٰ دے رسول نے، کرنا کنا دے مکلف تے جی۔ شریعت میں غیر پر فعل کے الزام کا تصرف یعنی فعل کو لازم کرنا، تصرف کرنا، وہ تصرف کیا ہے یعنی فعل کو لازم، اضافت بیانی ہے کہ بھائی شریعت میں تصرف کرنا، تصرف کیا ہے فعل کا لازم کرنا، کس پر؟ غیر پر۔ لازم کرنے والا کون؟ اللہ رسول۔ کس پر لازم؟ مکلف پر۔ دیکھا جی کدی زندگی چ مکلف
اے جے شرعی معنی جی کہ شارع کا اشارے کا مکلف پر مکلف پر لازم کر فعل کو لازم کر شارع کا اشارے کا مکلف پر فعل کو لازم کر فعل کو لازم کر شارع کا مکلف پر فعل کو لازم کرنا اے کی شرعی تعریف امر دی شریعت شرعی تعریف وہ تو عام ہے نا لوگ بھی استاداں کے پانی لے آئے بھی امر ہے ابے آ کے جا سبزی لے کے یہ بھی امر ہے اٹھتا یہ بھی امر ہے چل کر یہ بھی اٹھ نماز پر یہ شریعت کے اندر کہ شارع کا مکلف پر فعل کو لازم کرنا تصرف یعنی الزام فعل تصرف اور الزام پنجابی والا نہیں بھی ابے تے الزام لگ گیا ہے فعل کو لازم کرنا کس پر مکلف پر وہ جن نے سانو شریعت نے حکم دیتے نے وہ کنے لازم کیتے نے شارع نے کنا ہوتے ساڈے ہوتے اے گل ہے جی ہر عاقل بالغ تے ساری شریعت نافذ ہو گئی ہے جی شرع شریف میں تصرف کرنا یعنی فعل کو لازم کرنا غیر پر کس پر غیر پر اور شرع شریف میں تصرف فعل کو لازم کرنا غیر پر اور شرع شریف میں تصرف لازم کرنا تصرف تصرف اے دسیا سی بھی اضافت بیانی تک گل کھل جائے یعنی لازم کرنا فعل کو غیر پر میں نے سطور لکھے الزام فعل سے نہج نکل گئے نہج میں غیر پر ترک فعل کا الزام ہوتا ہے فعل کا الزام نہیں ہوتا نہج میں غیر پر وہ بھی شارع کی طرف سے چیز لازم ہی ہوتی لیکن کیا کہ زنا نہیں کرنا اے لازم ہے چوری نہیں کرنی اے لازم ہے جھوٹ نہیں بولنا اے لازم ہے ترک فعل لازم ہے کس میں نہج میں یہ علل غیر آکھے ہے نا کی نظر آ رہے اتنا آکھے بھی جڑا نال لکھیا ہوتا مطالعہ کرا کرو سارے حیا کرو جا بس کرو خارجہ بہن نظر یہ جو بندہ اپنے اوپر شے لازم کرتا ہے کہ میرے ذمہ 5 روزے میرے ذمہ 10 غریبوں کو روٹی کھلانی یہ بھی شے لازم ہو جاتی ہے لیکن یہ عامر نے اپنے اوپر خود لازم کی ہے اس کو امر نہیں کہتے اس کو نظر کہتے ہیں اس کو جو اپنے اوپر خود لازم کرے نا اس کو کیا کہتے ہیں نظر کہتے ہیں جی سمجھی بات تو امر یہ ہے غیر پر لازم کرنا کیا کرنا غیر پر تو اپنے اوپر اگر لازم کریں گے تو اس کو کیا کہتے ہیں نظر کہتے ہیں ہے وہ بھی لازم لیکن اپنے اوپر ہے ان واشیا پڑے پھر اگلی گل پڑھیے نظر آ رہی قول القائل ہیں یعنی خاص سے امر بھی ہے پڑھے سے نا مڈو خاص عام تو خاص سے تو امر خاص دی قسم ہے یعنی امر کا مسمى نہ کہ لفظ امر کا مسمى خاص ہے اس لیے کہ سچی آتی ہے امر کے مسمى پر یہ بات امر پر لفظ امر پر کہ لفظ امر ایک لفظ ہے جو وضع کیا گیا معنی معلوم کے لیے اور وہ معنی معلوم کیا ہے کہ عامر کی طرف سے مامور سے طلب علی الوجوب عامر کی طرف سے عامر کا طرف سے مامور پر یہ حکم ہے طلب علی الوجوب بھئی اے کم کر اے کم اے جڑا طلب علی الوجوب ہے نا کی اے امر دا معنی معلوم ہے
امر دا کی شے طلب طلب کہندی طرف عامر دی طرف کہندے کولو مامور کولو کیڑی شے دی طلب علی الوجوب بے آ کم کرتے ضروری ہو او ساڈے کول نماز دی طلب علی الوجوب ہے کہ کوئی نہیں روزے دی طلب زکوٰۃ دی حج دی وہ تو بکری گل ہے جدو پیسے ہون گے لیکن طلب کی ہے طلب علی جدو شرطاں پائیاں جان گیاں اور قول اور جڑا پیچھے آکھے جی بھئی جڑا نا قول مصدر ہے مراد اس سے مقول ہے اچھا جی او قول القائل او قول القائل نہیں غیری ہے نا اور لغوی معنی قول مصدر مراد مقول اس لیے کہ امر الفاظ کے اقسام سے ہے اور یہ جنس ہے شامل ہے ہر لفظ کو باقی ہے اس میں نہج بھی پس نکل گئی بقول ہی افعل اور یہ صیغہ ہے طلب فعل کا مشہور ہے اور معروف ہے مقید کیا ہے اس کے ساتھ تاکہ نکل جائے اس کے ساتھ لے یفعل کیونکہ نہیں کہا جاتا اس کو امر بلا قید بلکہ کہا جاتا ہے امر غائب کیا بقید الاضافت امر غائب مطلقاً امر جو بولا جاتا ہے وہ 6 صیغوں پر بولا جاتا ہے واحترز بقول قول القائل قول بقائل کا قول کی یعنی شارع کا قول اس سے اعتراض ہو گیا عن فعل النبی علیہ الصلوۃ والسلام سرکار کے جو سرکار کا اپنا فعل ہے وہ قول القائل تو نہیں ہے نا وہ تو فعل نبی ہے اگو آ جائے گا بھی فعل نال شے واجب ہوندی ہے کہ نہیں کیونکہ نئی نام رکھا گیا فعل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام امر ہمارے نزدیک سمجھائیے سرکار کے فعل کا نام امر نہیں ہے اس سے وجوب ثابت ہوتا ہے کہ نہیں وہ تفصیل علیحدہ ہے لیکن فعل نبی کو احناف کے نزدیک امر نہیں کہتا ہے اور واب قول ہی لے غیر ہی کی عن الامر لنفسہ اپنے آپ کو حکم کرنا جیسے وَلْنَحْمِلْ خَطَايَاكُمْ چاہیے کہ اٹھائیں ہم تمہاری غلطیاں اے جڑا نا جی اے نکل گیا کندے کولوں او لے غیر ہی تے باب قول ہی افعل اس سے نہ سے اعتراض ہو گیا کس سے اور اس میں فقیہ کے قول سے اعتراض ہو گیا کہ جو مفترض الطاعت ہے ان قول من ہوا مفترض الطاعت کیا بھئی او جب تو علیہ کا ان تفعل قضا کہ واجب کیا میں نے تجھ پر یہ کہ کر تجھے کیونکہ وہ امر نہیں ہے بلکہ وہ تو ایجاب کی خبر ہے میں نے تجھ پر یہ شے لازم کی ہے لہذا تو کر اے لہذا تو کر جڑا ہے نا اے تو امر ہے جڑا پیچھے نے تجھ پر لازم کی ہے یہ تو اس کی خبر دی جا رہی ہے لہذا یہ امر نہیں ہے جی اچھا جی خلاف اللہ بعض اصحاب شافی وہ فرماتے ہیں کہ بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فعل بھی موجب ہے جس طرح امر سے شے لازم ہوتی ہے نا اسی طرح فعل نبی سے بھی شے ہمارے نزدیک فعل نبی امر میں داخل نہیں ہے اچھا جی یا اس لیے کہ امر ہے وہ کہتے ہیں جو فعل نبی ہے اس کے ضمن میں امر ہے کیونکہ نبی تشریف لائے کہ ان کی اطاعت کی جائے تو جو سرکار کام کر رہے ہیں اس میں گویا کہ ایک امر ہے کہ تم بھی ایسا کرو یعنی شفافی یہ کہتے ہیں کہ ہر فعل نبی میں ایک امر چھپا ہوا ہے کہ تم بھی یہ کام کرو کیونکہ حکم جو آ گیا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول تو امر ہے اور ہر امر کس کے لیے ہوتا ہے یا شفافی کہتے ہیں کہ فعل نبی مشارک ہے کس کے لیے کس میں وجوب کے حکم میں
ਸਾਡੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਵੀ ਫੇਲ ਨਬੀ ਨਾਲ ਵਜੂਬ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਅਮਰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਹੁਣ ਅਗਾ ਟੁਰੋ ਜੀ, ਉਹ ਕੋ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਜੀ। صبر امر صبر صبر ہو گیا، ترجمہ کرا دیتے ہیں۔ امر لغت میں قائل کا قول ہے اپنے غیر کے لیے افعل، افعل سے مراد امر کا صیغہ کوئی بھی ہوگے، اور شرع شریف میں تصرف ہے یعنی لازم کرنا فعل کو غیر پر علی سبیل الاستعلاء۔ اچھا جی، اگلی ہوں بات شروع ہے، توجہ کرے جی، وہ کو گل شروع ہون لگی بڑی اوکھی جی بھئی جیڑا وضاحت ساری ہوندی ہے اے بھی میں ابراہیم تے کوئی شے لازم کرنی ہوگی تو کیا بھی میں صرف امر دے سیگے نال ہی لازم کر سکدا ہاں یا ہور بھی کوئی چیزاں ہیں میں اس تے شے لازم کر سکدا ہاں؟ سمجھے پے؟ اس قسم دی بات ہون لگی بھئی جیڑی کسے تے شے لازم کرنی ہے کیا صرف ہو امر دے سیگے نال ہی ہو سکتی یا کسی اور لفظ نال بھی ہو سکتی ہے؟ سمجھ آتی بھی گل نہیں؟ اے امتحان کرے جی بھی پڑھ بھی وذاکر حمزہ یار آئمہ کیوں ہے یار او بیڑے ذاکرہ دی خم بس بعض آئمہ نے ذکر کیا ہے مراد بالامر کی شے کی شے بین استور کی لکھے امر کو مراد ہوندا ہے دوجے اتے شے لازم کرنی، دوجے اتے لازم کرنی۔ امر دی مراد جیڑا امر وجوب واسطے نہیں وہ کسی عارضے دی وجہ تو ہوندا ہے۔ امر سے جو مراد ہے جو اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے اس سے مراد کیا ہے کہ ہم پر شے لازم ہے، ہم پر شے لازم ہے۔ نو پکاؤ تاں کا گل ٹرنی ہے کہ مراد بالامر بے امر کو مراد کی وے شارع کا مکلف پر کسی شے کو لازم کرنا، شارع کا لازم کرنا اے بے مراد امر، اے کی ہے بے مکلف شارع کا کی جملہ بولیں شارع کا مکلف پر کسی شے کو لازم کرنا، کی جملہ بولے مولوی حذیفہ؟ شارع کا مکلف پر کسی شے کو لازم کرنا۔ شارع کون؟ اللہ رسول۔ مکلف کون؟ اسی۔ کسی شے کو لازم کرنا، مثلا نماز۔ ہن سن، بعض ائمہ نے ذکر کیا ہے مراد بالامر، مراد ہے جی پکی کو کوئی نہیں، اگلے لفظ بعد پھر بھول جانی، مجھے پتہ ہے کہ مراد بالامر بعض ائمہ نے یہ کہا ہے یہ مراد مختص ہے اسی سیغے کے ساتھ، یہ مراد بعض ائمہ نے یہ آکھیا ہے بھئی کسے اتے کوئی شے لازم کرنی ہووے تے صرف امر دے سیغے نال ہو سکتی اور کسی شے نال نہیں ہو سکتی۔ کیا آکھیا جی؟ بعض ائمہ یہ گل آکھی ہے بھی کسے اتے کوئی شے لازم کرنی ہووے تے کندے نال ہو سکتی ہے؟ یہ صرف امر دے سیغے نال ہو سکتی ہے، کسی اور لفظ نال سمجھیو گل؟ اور تھلے لکھے ہے بھی ایک کون نے بعض الائمہ فخر الاسلام بزدوی تے شمس الائمہ سرخسی ان دوواں بابیں گل آکھی، سمجھ آئی جی؟ بھئی فخر الاسلام بزدوی تے
شمس الائمہ سرخسی وہ لکھا جی بین سطور کتاب اتنے بھی انہاں ایک گل آکھی ہے کیڑی کہ مراد بالامر مختص ہے سیغہ امر افعل مراد مثال ہے یعنی کسے اتے کوئی شے لازم کرنی ہووے او امر دے سیغے نہ ہو سکتی ہے او انہوں پکاؤ تو میں کہا ٹورا آگا تو پھر اور مسئلے شروع ہو جائیں لمبی باز سے مٹ خراب ہو گئے تو گڑبڑ ہوگی ساری بھئی باز نے گل آکھی ہے کہ کسی پر کسی چیز کو لازم کرنا یہ مختص ہے کس کے ساتھ فخر الاسلام بزدوی شمس الائمہ سرخسی نے یہ فرمایا ہے کیا بلا کسی پر کسی چیز کو لازم کرنا ہو تو امر کے سیغے کے ساتھ ہو مختص ہے امر کے سیغے کے ساتھ مختص ہے اس تو سوا لزوم نہیں ہو سکتا ایک قول ہے ساڈیاں بابیاں دا سمجھ آئی ہے جی ان دا اگوں مطلب کڈنا ہے تے نالے سمجھانا ہے بھی مطلب کی ہے دھیان کرے جی اور ذکر کیا ہے بعض ائمہ نے اس بات کو کہ مراد بالامر وجوب یعنی غیر پر کسی شے کو یہ لمبا لفظ ہے تو چھوٹا لفظ کی ہے لمبا لفظ کی ہے مختصر کی ہے مراد بالامر مختص ہے بہذہ سیغہ اسی سیغہ کے ساتھ کیڑا سیغہ اے لا یوجد فی غیرہا کسی اور وچ نہیں ایسے سیغے نال ہی ہونا ہے جی اور ذکر کیا ہے بعض ائمہ نے یہ بات کہ مراد بالامر مختص ہے اسی سیغہ کے ساتھ اور ذکر کیا ہے بعض ائمہ نے اس بات کو کہ مراد بالامر خاص یہ ہے 10 باری پھیرا تو ہے تینوں لیکن تو کہ توجہ نہیں اس واسطے سمجھ کو نہیں ہونی جی واستحال ان یکون معناه اور سمجھیو گل کوئی جی واستحال ان یکون معناه ان حقیقت الامر یختص اور بات سے شروع ہے بجڑی قرآن پاک کے حدیث پاک کے اللہ نے ساڈے تے چیزاں لازم کیتیاں نے امر دیاں سیگیاں نال او کیویں نہیں انہاں دی بات شروع ہے جی پھر پڑھ واستحال واستحال ان یکون معناه ان حقیقت الامر یختص بهذه اے ویسے ہوندا مجہول جے یختص چونکہ مختص معنی کردا مختص یختص بهذه الصيغه صبر اے اعتراض اول تے وسط حال آگوں آرے اعتراض ثانی لکھے پہلا اعتراض علامہ فرماتے ہیں یہ جو بابیوں نے فرمایا ہے محال ہے کہ اس کا معنی یہ ہو کہ امر کی حقیقت کون امر کی حقیقت وہ امر دی حقیقت کون ہے وہ جڑی مراد ہے امر کو جڑی پیچھے پکوائی حقیقت الامر مراد کہ محال ہے کہ بزرگوں کے اس فرمان کا معنی یہ ہو کہ امر کی حقیقت مختص ہے اسی صیغے کے ساتھ امر کی حقیقت مراد امر ایکو شے وے بغیر اتے کوئی شے لازم کرنی اے بندے امر دے سیگے وچ بزرگاں دے قول دا اے معنی محال ہے اے معنی اس واسطے کہ اعتراض ہوندا ہے کیا کہ جی واستحال سے پہلا اعتراض کرتے ہیں پہلا اعتراض کرتے ہیں جو بزرگوں نے فرمایا ہے کہ امر اس کا معنی یہ ہو کہ امر کی حقیقت حقیقت الامر مراد الامر حقیقت الامر مراد الامر یہ مختص ہے کس کے ساتھ کس کے ساتھ محال ہے اس واسطے کہ ان دلیل دے کے ثابت کرنا ہے بھی ساڈے اتے شے لازم ہے سیغہ امر کوئی نہیں ساڈے اتے دھیان کرے جی اور محال ہے
یہ کہ ہو تو لکھے عقلاً، بے عقلاً یہ محال ہے، مانا اس کا کس کا، ما ذکرہ لکھے بچ کہ کون نہیں لکھیا تے بولو جا مانا کس کا جس کو بعض ائمہ نے ذکر کیا پچھلی گل، مانا اس کا محال ہے کیڑی شے کہ حقیقت الامر مختص ہو اس سیغے کے ساتھ، یہ گل کی بلا محال، یہ اور گل محال ہے یہ محال بات کہ ہو اس قول کا معنی کہ حقیقت الامر یہ مختص ہے اس صیغہ کے ساتھ، اور محال ہے یہ کہ ہو معنی اس کا حقیقت الامر خاص اس صیغہ کے ساتھ۔ یہ گل کی ہے بے جڑا امر دی حقیقت ہے کون، امر دی مراد وجوب وہ مختص ہے کس کے ساتھ، بے اس کے بغیر مکلف پر وجوب ہو نہیں سکتا، یہ معنی محال ہے، اس قول کا یہ معنی کرنا یہ غلط ہے۔ وجہ ہن دلیل دے، فإن اللہ تعالی متکلم فی الازل عندنا وکلامہ امر ونہی واخبار واستخبار واستحال وجود هذه الصيغة فی الازل۔ بس دلیل سنو، دلیل یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب مخلوق کو ابھی پیدا نہیں کیا تھا اس وقت کو نہیں انہوں ازل نال تعبیر کرتے ہیں کندے نال، یعنی یہ شریعت لفظ آوے کرے گا جدوں اجے اللہ نے مخلوق نو پیدا، مخلوق دی پیدائش تو پہلا نو تعبیر کر دینے کندے نال، ازل نال۔ ایک ویسے تو ازل بھی ابتدا نہیں جڑا نام بے ابد انتہا نہیں، لیکن شریعت وچ اصلاح کہنے کہ ازل میں یہ کام ہوا ہے، یعنی مخلوق دی تخلیق تو پہلا، مخلوق دی پہلا، دھیان کرو نا ہر چیز دا معنی سمجھو نا پھر گل پلے پوے جی کہ بے شک اللہ تعالی متکلم ہے ازل میں، اللہ تعالی متکلم ہے اصل میں، اندنا، اندنا کون، ہمارے نزدیک اللہ تعالی ازل میں متکلم ہے، اللہ تعالی اصل میں متکلم ہے۔ اللہ تعالیٰ کی صفات جس طرح اللہ تعالیٰ قدیم ہے نا اسی طرح صفات بھی، جس طرح اللہ کی ابتدا نہیں اسی طرح صفتوں کی بھی، انج نہیں کہ پہلو اللہ ہے سی پھر اللہ نے بعد صفتاں اپنے واسطے نال لائیاں، انج نہیں، صفتاں بھی اللہ واسطے، صفتاں بھی قدیم نے، جی اللہ قدیم ہے تو صفتاں بھی، انہاں وچوں 7 صفتاں مشہور نے، سما بصر ارادہ، انہاں وچ ایک کلام ہے، کیے کلام بھی اللہ دی صفت ہے، بے کلام اللہ دی، تو جدو کلام اللہ دی صفت ہے تو اللہ متکلم ہویا کہ نہ ہویا، وہ کھانے چپاؤ ہونے، مطلب متکلم ساڑھی طرح نہیں بے اللہ تعالیٰ بولدا بے، کلام اللہ دی ازل اچ کی جدو کلام صفت ہے اللہ تعالیٰ سما اللہ دی صفت ازل اچ تے اللہ سمیع ہے، بصر اللہ دی صفت ازل اچ تے اللہ بصیر ہے۔ سنیں گل، اللہ ازل میں متکلم ہے، اللہ یعنی اس کی صفت کلام ہے، لیکن اللہ کی جو کلام ہے وہ حروف سے، ترتیب سے، آواز سے، کیفیت سے، جو کچھ کلام کے بارے میں ہم سمجھتے ہیں، جو کچھ میں بول رہا ہوں میں سمجھتا ہوں، اس سے کچھ زیادہ سمجھتا ہوں تو وہ سارا اللہ کے کلام سے پاک ہے۔ اللہ کی ترتیب حروف میں، اللہ اگر کلام فرمائے تو حروف میں ترتیب ہو، آواز ہو، لہجہ ہو، لحن ہو، اللہ اس سے سمجھتے ہو، تو اللہ متکلم ہے کس میں؟ ازل میں۔ اللہ ازل میں ایک گل پہلے منون، اللہ اور ازل میں اس کی جو کلام ہے
وہ امر بھی ہے صبر یہ نہیں کہ تو کو بول پو امر بھی ہے کیا ہے امر بھی ہے انہوں نے سمجھنے کی کوشش کرو گا نا ٹرو اور نہج بھی ہے اور اخبار بھی ہے اور استخبار بھی ہے اخبار خبر دینا استخبار خبر طلب کرنی فہل انتم منتہون کیا تم باز آتے ہو کہ نہیں آتے ہو کیا کہ ازل میں اللہ تعالیٰ ازل میں اللہ تبارک و تعالیٰ متکلم ہے چونکہ اللہ کی صفت ہے کلام قدیم جب کلام ہے تو اللہ تعالیٰ متکلم ہے سمع ہے تو سمیع ہے بصر ہے تو بصیر ہے جی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی کلام ازل میں ازل امر بھی ہے امر بھی ہے نائب بھی ہے اخبار بھی ہے اور استخبار بھی ہے امر ہے ازل میں امر ہے اور محال ہے وجود اس سیغے کا کس کا افعل کا کس کا افعال ازل میں محال ہے ازل میں اس کا وجود اے سیغے کا کیڑا سیغا تھلے لکھے لینا حروف حادثت یہ جڑا اسی بول دے ہیں نا کیڑا اقیم الصلاۃ جڑا اسی ترتیب نال بول رہے ہیں لفظ اللہ دی کلام حادث ہے جڑا اسی منہ نال ترتیب نال بول رہے ہیں یہ حادث اللہ دی کلام قدیم ہے جڑا اسی منہ نال بول رہے ہیں اقیم الصلاۃ یہ حادث ہے یہ میرے نال قائم ہے اور جڑا میں پڑھیا نا کیڑا وآتوا الزکاۃ ترتیب نال آواز نال لہجے نال جڑا میں پڑھے یہ حادث ہے یہ جس شے تے دال ہے وہ اللہ دی کلام ہے تے وہ قدیم ہے مسئلہ سمجھنے والا سوکھا نہیں بڑا اوکھا ہے علم عقائد وچ ایک مسئلہ ہے اللہ دی کلام اس دے اوکھے ہونے دی وجہ تو اس پورے فن دا نام علم کلام ہے جی سمجھتے ہو حالانکہ علم عقائد میں ہزاروں عقیدے ہیں سارے لیکن اس پورے فن کا جو نام ہے وہ کیا ہے کلام ایک صفت ہے اللہ کی تو کلام ایک مسئلہ ہے علم عقائد میں ایک مسئلہ جی میں سمع بصر صفات دا ذکر اس ایک وصف کی وجہ سے نام ہے کیا سمجھے جی گل اے توجہ کرے جی ہن تو سمجھ نہیں آ رہی کہ جو میں بول رہا ہوں نا اے ترتیب نہ اقیم الصلاۃ ترتیب نال بولے کہ نہیں وآتوا الزکاۃ ترتیب نال بولے لہجہ ہے آواز ہے اللہ دی کلام آواز کولو لہجے کولو ترتیب کولو پاک ہے سمجھ آ رہی اللہ دی کلام پاک ہے تو یہ جو سیغہ ہے افعل مثلا اقیم الصلاۃ کون یہ ازل میں ہے لیکن اس طرح ترتیب سے آواز سے نہیں ہے اس طرح آواز لہجے سے نہیں ہے تو ازل میں امر ہے ازل میں لیکن یہ سیغے نہیں ہیں جو ہم بول رہے ہیں اب اگر یہ کہا جائے کہ امر کی مراد مختص ہے اسی سیغے کے ساتھ تو ازل میں تو یہ سیغہ ہی کوئی نہیں ہے ازل میں تو کیڑا ترتیب والا آواز والا یہ سیغہ یہ تو جب نازل ہوا سرکار نے پڑھا پہلی مرتبہ وہ الفاظ سرکار کے ساتھ قائم صحابہ نے سنا پھر ان کے ساتھ قائم پھر آگے سنا آج ہمارے ساتھ قائم ہے ہم ترتیب سے پڑھ رہے ہیں اس کو جی سمجھ آئی گل کہ نہیں تو سیغہ امر ازل میں ہے لیکن تسی کہو کیوں واجہ جڑا سی پڑھ رہے ہیں نا اللہ دی کلام آواز کولوں ترتیب کولوں لہجے کولوں کیے پاک جی تو امر ہے ازل میں یہ سیغہ نہیں ہے تو اس کا مطلب ہوا کہ اللہ کا امر ہے پھر اس کی مراد کوئی نہیں ہے بھی امر تو اس کی مراد تب ہو جب یہ سیغہ آئے گا تو حالانکہ یہ سیغہ تو حادث ہے حالانکہ ازل میں امر ہے ازل میں سیغہ کوئی نہیں لہذا بزرگوں کے قول کا یہ معنی کرنا کہ بھئی جو امر سے
مراد ہے حقیقت الامر، مراد الامر، حقیقت الامر، مراد الامر، یہ اس سیغے کے ساتھ خاص ہے. کیڑا سیغا؟ مثال کے طور پر اقیموا الصلاۃ، افعل. یہ بات ٹھیک نہیں ہے، اس لیے کہ ازل میں امر ہے، یہ سیغا نہیں ہے، اس لیے کہ یہ حروف ہے جو کہ حادث ہے. یہ بڑی اوکھی گل ہے، سوکھی جی نہیں جی. ہاں جی کیا آکھے جی؟ دلیل دلیل یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ تبارک و تعالی ازل میں متکلم ہے اہل سنت والجماعت کے نزدیک، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی کلام امر بھی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی کلام ناج بھی اور اخبار بھی اور استخبار بھی ہے. اور جو شارع کا قول ہے امر بالمراد، امر بالمراد کی ہو گیا یار؟ امر بالمراد، مراد بالامر یار. تو لفظ میری زیارت کر لا تو صبح دا کنی بارے پکویا مراد بالامر حقیقت الامر، مراد بالامر حقیقت الامر. تو یہ جو حقیقت الامر ہے، جو حقیقت الامر ہے، اگر یہ ثابت ہو مختص ہو کس کے ساتھ؟ سیغے کے ساتھ. سیغے کے ساتھ تو ازل میں حقیقت الامر ہے، امر ہے، حقیقت امر ہے، سیغا کوئی نہیں یہ ہے، سیغا نہیں ہے، کیونکہ سیغا حادث ہے، سیغا حادث ہے، سیغا حادث ہے. حادث ہے. اور بین استور ویکھو، یہ جڑے معتزلے نے نا، معتزلے یہ آدھے جڑی اللہ دی کلام ہے نا، وہ آ جڑے اسی الفاظ پڑھتے ہیں نا ترتیب نال حادث، یہ اللہ دی کلام ہے. یہ سنیں جی گل، ایک ایک کلام لفظی کی، ایک ایک کلام نفسی، ایک نفسی اور نفسی، ایک لفظی، ایک کلام لفظی. یہ کلام لفظی کلام نفسی پر دال ہے. کلام نفسی کلام اللہ ہے جو قدیم ہے، یہ الفاظ اس پر دال ہیں، یہ الفاظ. تو معتزلہ نے کہا ہے کہ یہ جو الفاظ ہم بولتے ہیں نا حادث، یہ اللہ کی کلام ہے. امام احمد بن حنبل کے ساتھ اس مسئلے پر اختلاف ہوا تھا جی. تے معتزلے جڑے سن حکومت نال جڑے سن تے تاں اپ نو کوڑے پے سن، او جڑا خلق قرآن دا لفظ سنتے رہندے ہو. ہن سو جاؤ جدوں کوئی مولوی تقریر کرے کہ پھر کہ بلے بلے بڑی بڑی تحقیق کوئی نہ سر نہ پیر نہ اگ نہ پچھ. تے معتزلے آندے نے بھی جڑے الفاظ ہیں نا یہ قرآن ہیں، انج نہیں، یہ دال ہے، یہ نور نمار پھر وضاحت آوے گی پوری. یہ جو ہم پڑھتے ہیں نا یہ جس پر دال ہے وہ اللہ کی کلام ہے، کیونکہ اللہ کے کلام حروف سے، ترتیب سے، لہجے سے پاک ہے. جو ہم پڑھ رہے ہیں اس میں لہجہ بھی ہے، ترتیب بھی ہے. اور اقیم الصلاۃ، الف پہلوں پڑھنا ہے، پھر کاف، پھر یا، پھر واؤ، تا کی منہ پڑھنا ہے جی. کٹھا نکل سکتا منہ چوں؟ اس رب بغیر ترتیب تو کٹھا کٹ کے بخاؤ تسی، چپ کرو، کٹھا منہ چوں نکل سکتا؟ خام خواہ ترتیب ہونی کیویں؟ ایز رب او جنہ بھی تیز بولو ترتیب ہے. اللہ تعالیٰ دا کلام ترتیب تو پاک ہے، آواز تو، لہجے تو پاک ہے. لہذا جو ہم پڑھ رہے ہیں یہ ہمارے ساتھ قائم ہے، یہ ہمارے ساتھ قائم ہے. توجہ، اے دیکھ ازل میں امر ہے، یعنی امر ہے تو پھر حقیقت الامر بھی ہے، مراد بالامر بھی ہے. جب ازل میں امر ہے تو پھر حقیقت مراد بالامر بھی، لیکن افعل سیغا کوئی نہیں ہے، افعل. لہذا یہ جو بزرگوں نے فرمایا ہے کہ بھی مراد بالامر اسی سیغے کے ساتھ مختص ہے، یہ بات محال ہے. یہ بات ازل میں امر ہے، مراد بالامر بھی ہے، حقیقت الامر بھی ہے، سیغا کوئی نہیں ہے. اور محال ہے یہ کہ ہو معنی اس قول کا، یہ
کہ حقیقت الامر مراد بالامر، حقیقت الامر مراد بالامر، حقیقت الامر مختص ہے اسی سیگا کے ساتھ کہ بھی ان دا معنی اے ہوئے اے گل محال ہے، اے گل محال اتے دلیل بھی حقیقت الامر ہے، اے سیگا کوئی نہیں، حقیقت حقیقت امر ہے صیغہ نہیں، مراد بالامر ہے تے سیگا کیویں بس بے شک اللہ تعالی متکلم ہے ازل میں ہمارے نزدیک، اور اللہ تعالیٰ کا کلام امر ہے اور نہی ہے اور اخبار ہے اور استخبار ہے، شاباش جی، اور محال ہے، مطلب کہ جدو امر ہے تو حقیقت الامر بھی ہے، مراد بل اور محال ہے وجود اس سیگے کا، کیڑا سیگا افعل تو مراد امر دے سیگے جڑے قرآن پاک وچ نے اج ہن پڑھیا ہے، اے دے لو کی افعل ہی ہے نا، سمجھا امر ہی ہے نا، اور محال ہے وجود اس سیگے کا ازل میں، اس لیے کہ یہ سیگا تو حروف حادثہ ہیں، لہٰذا پس کیسے کہتے ہیں کہ مراد بالامر مختص ہے اس سیگے کے ساتھ، لکھی گل بلاوے جی، اور محال ہے یہ بات کہ ہو معنی اس قول کا یہ کہ حقیقت الامر مختص ہے اسی سیگا کے ساتھ، یہ گل نہیں ہو سکتی، ورنہ لازم آوے گا کہ جدو سیگا نہیں سی ادو حقیقت الامر بھی نہیں سی، حالانکہ حقیقت الامر ہے سی، سیگا کوئی نہیں سی جی۔ پس بے شک اللہ تبارک و تعالی متکلم ہے ازل میں ہمارے نزدیک، اور اللہ تبارک و تعالی کی کلام امر ہے اور نہی ہے اور اخبار ہے اور استخبار ہے، اور محال ہے اس سیگا کا وجود اس سیگا کا، وجود اس سیگا کا ازل میں، کیونکہ یہ حروف ہیں حادث ہیں، ہاں جی، اور محال ہے یہ کہ ہو معنی اس قول کا یہ کہ حقیقت الامر مختص ہے اسی صیغہ کے ساتھ، پس بے شک اللہ تعالی متکلم ہے ازل میں ہمارے نزدیک، اور اللہ تبارک و تعالی کی کلام امر اور نہی اور اخبار اور استخبار ہے، جب امر ہے نا تو مراد بالامر بھی حقیقت الامر بھی ہے، اور محال ہے وجود اس صیغہ کا ازل میں، کیونکہ یہ کیا ہیں حروف حادثہ ہیں جی۔ اے تکرے پھسے نہ پہ آوا جب باچے ہو او جڑا اسی پڑھ دے ہیں دے وچ آواز بھی ہے، ان دے وچ ترتیب بھی ہے، ان دے وچ حروف بھی نے، اللہ دا کلام حروف کولوں ترتیب کولوں لہجے کولوں آواز کولوں پاک ہے۔ واستحال أيضا أن يكون معناه أن المراد بالأمر للآمر يختص بهذه الصيغة، پھر پڑھ واستحال أيضا أن يكون معناه أن المراد بالأمر للآمر يختص بهذه الصيغة، بس دوسرا اعتراض کہ اگر بزرگوں کے قول کا یہ معنی کریں کہ اگر مراد بالامر کون اور کیڑی شے میں کسی چیز کو وجوب کیڑی شے میں مراد بالامر کی شے میں، اگر بزرگوں کے قول کا یہ معنی کریں کہ اگر عامر نے کسی پر کسی شے کو لازم کرنا ہو تو پھر عامر مجبور ہے کہ وہ اسی سیغے کے ساتھ ہی وہ لازم کرے اور کوئی سیغہ نہیں ہے، اگر یہ معنی کریں تو یہ بھی محال ہے، یہ بھی بھئی میں اگر کسی نو حکم دینا ہوئے تے میں مجبور ہاں میں امر دا ہی سیغہ بول سکدا ہاں، کسی اور لفظ نال میں حکم نہیں دے سکدا، اگر اے معنی ہوئے تے اے بھی پھر سنو کہ اگر بزرگوں کے قول کا یہ معنی کریں
کہ مراد بالامر کون؟ غیر پر کسی چیز کو عامر نے اگر کسی غیر پر کوئی شے کرنی ہو تو عامر مجبور ہے کہ اسی امر کے صیغے کے ساتھ ہی کر سکتا اور کسی صیغے کے ساتھ. اگر یہ معنی کریں بزرگوں کے قول کا تو یہ بھی محال ہے. یہ بھی بے عامر نے اگر کسی پر کوئی شے لازم کرنی ہو تو عامر کے لیے اور کوئی راستہ ہی نہیں ہے, صرف یہی راستہ ہے کہ کیا کرے, ساتھ ہی لازم کر سکتا اور راستہ ہی کوئی نہیں ہے. اگر یہ معنی کریں تو یہ بھی محال ہے. محال کیوں؟ اس پر اگے طرح آپ عبارت پڑھا کہ دلیل آوے گی کہ یہ کیوں محال ہے. پچھلا اور طرح سی کہ مراد بالامر ہے, سیگا کوئی نہیں اتھے ازل میں, لہذا مراد بالامر سیگے نال مختص سے ایک گل نہیں. ہن دوجی گل جی کہ یہ کہا جائے کہ عامر نے جب بھی کسی پر کوئی شے تو وہ محتاج ہے کہ یہی سیگا بولے اور کسی لفظ سے کوئی شے لازم, یہ بات بھی محال ہے. یہ بات بھی جس طرح امر کے سیگے سے کوئی شے لازم ہو سکتی, اور بھی اسباب ہیں, اور بھی اسباب ہیں. ہاں جی کیا کہ جی مستحالہ سے بزرگوں کے قول دوسرا اعتراض کرتے ہیں کہ اگر اس قول کا یہ مطلب ہو اس قول کا یہ مطلب کہ مراد بالامر یہ مختص ہے, واجہ جایا بھئی عامر کے لیے مراد بالامر, عامر کے لیے وہ مراد تو نہیں سوکھا معنی پکایا تو پکا کو نہیں کہ بھئی کسی پر کوئی شے لازم کرنی ہو عامر نے, کسی پر کس نے؟ عامر نے. تو عامر مجبور ہے کہ صرف وہ کیا کرے, اس کے سوا اور کوئی راستہ نہیں ہے. یہ بھی محال ہے, اور کوئی راستہ یہ بھی محال ہے. اور محال ہے بھی یہ کہ ہو معنی اس کا, کس کا؟ ان کے قول کا, یہ کہ مراد بالامر للعامر, عامر کے لیے جو امر کی مراد ہے مختص ہے اسی سیغہ کے ساتھ, ہے سو اس حیثیت سے کہ نہیں حاصل ہوگی مراد کیڑا غیر پر شے کو لازم کرنا مگر اسی سیغہ کے. اگر عامر نے کسی تے کوئی شے لازم کرنی ہے تو کی کرے, اور کوئی سیغہ نہیں بول سکتا, کسی اور سیغے نال شے لازم ہو ہی نہیں سکتی. اگر اے معنی کرو تو اے بھی معنی محال ہے. اس تے بھی اعتراض ہے جی. اور محال ہے بھی یہ کہ ہو معنی ان کے قول کا یہ کہ مراد بالامر للعامر مختص ہے اسی صیغہ کے ساتھ. اور محال ہے بھی یہ کہ ہو معنی اس کا, یہ معنی ان کے قول کا, معنی ان کے قول کا یہ کہ مراد بالامر للعامر مختص ہے اسی صیغہ کے ساتھ. تے دو چیزاں وکھریاں جے سمجھی جے. تے وہ پچھلی تو ہوگی تے اس گل لے کے چلنا ہے بے اگر شارع نے کی اللہ رسول نے معمور ہوتے کوئی شے لازم کرنی ہوئے تے صرف بھی امر دے سیغے نال ہی لازم ہو سکتی, اور کوئی سیغہ نہیں. اے گل نہیں, اے گل محال ہے. اے گل اس تے ان دلیل سمجھو. فإن المراد للشارع بالأمر وجوب الفعل على العبد وهو معنى الابتلاء عندنا وقد ثبت الوجوب بدون هذه الصيغة. بس توجہ کر, یہ کیوں محال ہے؟ دلیل وہ یہ ہے کہ شارع یعنی اللہ تعالیٰ تے سونے محبوب اللہ رسول کی مراد امر سے پیچھے بار بار دسے وہ کیا ہے؟ وجوب الفعل علی العبد. وجوب وہ جڑا بار بار پکوائے بھائی شارع کی مراد کس سے؟ امر سے. وہ کیا ہے؟ بندے اتے کسے کام دا لازم کرنا. شارع دی امر کو مراد کی ہوندی اللہ رسول دی
بے بندیاں ہوتے فلانی شے نو لازم کرنا شارے دی مراد امر کولوں کی ہوندی ہے بندے ہوتے کسے شے نو کسے کام نو لازم کرنا اے مراد ہے کندے کولوں کندی شارے دی بار بار یہ سمجھانا لفظ مختلف نہیں کہ شارے کی امر سے مراد کیا ہوتی ہے کہ بندے پر اللہ رسول کی مراد امر سے کیا ہے کہ اللہ رسول بندوں پر کاموں کو یہ کرو اے مراد ہے کنہ دی اللہ رسول کندے کرو امر کو کیا کہہ جی فائنل مرادہ سے دلیل دیتے ہیں کہ شارع کی امر سے مراد کسی کام کو لازم کرنا بندے پر فعل کو واجب کرنا لازم کرنا اے مراد ہوندی کندی اللہ رسول دی کندے کولو امر کو ہن توجہ کرے جی تے اے مراد صرف افعال وچ بند نہیں اور کماں نال بھی ہو سکدی اے ثابت کرنا ہے اے مراد ہوراں نال بھی ہو سکدی ہے پس بے شک اندا منع کر لئیے نا مینوں ویکھ تے میں منع کرنا وا پس بے شک مراد شارع کی امر کے ساتھ وجوب فعل ہے بندے پر جی بس بے شک مراد شارع کی امر کے ساتھ وجوب فعل ہے بندے پر بس بے شک مراد شارع کی بالامر وجوب فعل ہے بندے پر بسم اللہ الرحمن اور دوسری گل چل رہی ہے بھئی عامر نے اگر کسی پر کوئی شے لازم کرنی ہو تو اور راستہ ہی کوئی نہیں ہے صرف فعل ہی ہے اس پر رد کر رہے ہیں یہ معنی ٹھیک نہیں ہے یہ معنی اور تمہید بدیے کہ شارع کی امر سے مراد کیا ہوتی ہے اللہ رسول کی امر سے مراد یہ ہے کہ بندوں پر کام کو لازم کرنا بندوں پر یہ جڑا ہوا ہے نا ہوا اندنا ہوا مان الابتلاء اندنا ایک جملہ متعارض ہے یہ کی ہے پچھلی گل نال وقد ثابت جڑنا ہے کون وہ پچھلی گل نال جڑی ہن کر کے آئے ہیں اے جڑا نا اپنا اے جملہ متعارض سمجھ لو ہمارے نزدیک ابتلاء کا معنی یہی ہے ہمارے نزدیک ابتلاء تے تکلیف اکو شے نے کی اور لا یکلف اللہ یکلف دی مصدر کیڑی شے وے ہیں او بلا ہو جے ابتلاء اور تکلیف اللہ تعالیٰ نے سانو دو چیزاں دا مکلف کیتا ہے دو چیزاں وچ مبتلا کیتا ہے انج کرنا ہے تے انج اے جڑا انج کرنا ہے تے انج نہیں کرنا ایندا نام ہی تکلیف ہے ایندا نام ہی ابتلاء ہے اسی بن گئے مکلف اسی بن گئے مبتلا اسی بن گئے سمجھ آئی جی ساڈے نزدیک ابتلاء دا تے تکلیف دا معنی ایو ہی ہے کیڑا کہ اللہ شارع دا ساڈے اتے کسے شے نو لازم کرنا شارع دا ساڈے اتے کیونکہ امر دی بات ہے تو نہ حجبی نال جوڑنی شارع دا سانو کسے شے کولو منع کرنا کسے شے دے کرنے دا حکم دینا تے کسی شے کولو روکنا اے مجموعہ دا نام کی ہے تکلیف اور ابتلاء کی نام ہے مکلف تے مبتلا کون ہے ہم اور یہی معنی ہے ابتلاء کا یعنی امتحان اور تکلیف بالوجوب کا بلا ہوئے ہمارے نزدیک جی
اور یہی ہے ابتلا اور یہی معنی ہے اور یاری معنی ہے ابتلا کا ہمارے نزدیک اور یہی معنی ہے ابتلا کا ہمارے نزدیک۔ اے نکا جائے حاشیہ پڑھ لو، یہ جملہ معترضہ ہے کی وہ کیڑا ہوندا جڑے دو کلاماں دے وچ ہوندے اجی میں آکھے دے میں بات روک کر درمیان میں ایک اور بات سنانا چاہتا ہوں تے کی ہوندا ہے یعنی وجوب فعل یہی مراد ہے ابتلا سے ہمارے نزدیک۔ ابتلا تے تکلیف سے مراد ساڈے نزدیک یہی ہے کہ ساڈے اتے کی ہے فعل واجب ہے، یعنی یہ بات ہو کہ اللہ تعالیٰ نے مکلف کیا ہے، مبتلا کیا ہے بندے کو وجوب فعل کے لیے بندے پر کہ اگر وہ کرے گا ثواب پائے گا، اگر وہ چھڑے گا لتر کھائے گا۔ سمجھ آئی جی؟ ابتلا تے تکلیف ہے بے ساڈے اتے اللہ نے اشارے نے لازم کیتا ہے اینو کرو اے نعمت تہاڈی، اینو نہ کرو آ لتر بھی تہاڈے۔ پھر اوے آقا با سمجھ آؤندی پئی جے؟ اگاں ٹرو عبارت پڑھیے تو وقد ثابت ہوں پچھلی گل نال جوڑو، شارع کی امر سے مراد کیا ہے بندے پر، تو یہ جو لازم کرنا ہے نا، اور تحقیق ثابت ہے وجوب فعل سیغے کے بغیر بھی، اے گل نکتہ ہے اے کٹی کٹا نکلیا کہ بندے پر وجوب فعل اس سیغے کے بغیر بھی لازم ہے، بندے پر کیونکہ امر سے مراد کیا اشارے کی وجوب فعل بندے پر، اور بندے پر وجوب فعل اس سیغے کے بغیر بھی لازم ہے۔ ہاں جی وقد ثابت سے یہ بتاتے ہیں کہ شارع کی بندے پر وجوب فعل ہے، بندے پر وجوب فعل بندے پر وجوب فعل اس سیغے کے بغیر بھی ہے، بندے پر وجوب فعل اس سیغے کے بغیر بھی ہے، بندے پر وجوب فعل اس سیغے کے بغیر بھی ہے۔ مراد امر سے اشارے کی ہے بندے پر کیا کرنا فعل کو، تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو اشارے کی طرف سے بندے پر فعل لازم ہے وہ امر کے سیغے کے بغیر بھی ہے، وہ امر کے اور تحقیق ثابت ہے وجوب، یعنی یہ پوچھا جڑا بے نستور یقین جان میں کدی بھی نہیں پوچھا بڑے کے مچھیاں ہیں کہ کونی ہے گیا ایہی پوچھ رہے ہیں وجوب تو مراد کی بغیر اس سیغے کے، لہذا فلا نسلم انہ مخصوص بہا، اس یہ نہیں مندے کہ عامر نے اگر کوئی شے لازم کرنی ہوئے تو اس سیغے وچ باندھے اس تو بغیر بھی ہو سکتی۔ جی اور تحقیق ثابت ہے وجوب اس سیغہ کے بغیر، اور تحقیق ثابت ہے وجوب بغیر اس سیغے کے، اس سیغے کے بغیر بھی کیا ہے ثابت ہے۔ جی الیس انہ وجب الایمان علی من لم تبلغ الدعوۃ بدون ورود السمع۔ اے نہ اے تھوڑ پڑھا کہ سوا گھنٹہ ہوندا پہ جے یہ لمبا جی پھر سارا توڑ تک تاں گل سمجھ آنے جی انشاءاللہ تو کل پڑھ دیں جی۔ بسم اللہ